बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 जून ये बुध के दिन का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले सबसे बड़ी अहम खबर, जो इमरान खान ने भी पहली मरतबा -1 का मुतालबा कर दिया। अब तक तो खान को -1 करने की कोशिश थी, अब खान ने भी कह दिया -1 करो। किसे और कैसे, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। नए इलेक्शन की तैयारियाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की आज बड़ी मुलाकात की दावत, और इसके साथ कुछ और अहम खबरें। एक तो तहरीक इंसाफ में शमूलियत होने जा रही है कुछ लोगों की चंद दिनों में, खेल को दिलचस्प करने के लिए। अलबत्ता इसकी ज़्यादा मालूमात नहीं है। बुशरा बीबी पर शदीद टॉर्चर की खबरें भी हैं, तबीयत उनकी इंतहाई नासाज है। अली मीन गंडापुर की दूसरे दिन भी आज मुलाकातें हो रही, दोबारा आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ से मिले। कल के जिरगे की तकरीर अली मीन की क्यों काटी गई, ISPR ने क्यों उनको तकरीर नहीं करने दी गई, अली मीन ने यह भी बताया। और तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन धांधली के सबूत मीडिया के सामने रख दिए। सनम जावेद ने पार्टी में ओहदों के पीछे भागने वालों के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। और मरीम नवाज़ की पंजाब पुलिस PTI के रहनुमाओं से रिश्वत लेती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता है, लेकिन सबसे पहले खान के जो बयानात का सिलसिला, उसका जो पार्ट 2 बयान आया अभी, बड़े निपे तुले बयान है इस दफ़ा खान के, बड़े निपे तुले। सोच समझ कर खान का ये जो बयान है कि मैं बुज़दिल नहीं, यजीदियत के ख़िलाफ़ चुप नहीं रह सकता। इसमें पार्टी के लिए बयान, जंगल के बादशाह के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए, कि जो खामोश हैं वो कूफा वाले हैं, यजीद के साथ देने वाले। और पार्टी के अंदर जो बुज़दिल हैं वो यजीद के फ़ौज की साथ दे रहे हैं किस्म का, उस दौर के हिसाब से। और हर दौर का यजीद मौजूद है, लोग यजीद से नफ़रत करते हैं। खान ने इस नज़रिए में उस दौर की नफ़रत की अलामत बताई और फिर बराह रास्त मुखातिब भी किया। और जो सबसे अहम बात इसमें, वो शेर में मैं अगर आपको बता दूं, जो खान ने कहा कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं, हमको मिटा सके ज़माना, ये ज़माने में दम नहीं। खान ने इसमें साफ साफ कहा, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी ज़रूरत हो सकती है, तहरीक इंसाफ की आपको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असल ताकत मेरे पास है, मेरे पास अवाम है। और अवाम की वो वाहिद ताकत है जो आपका तासुर बहाल कर सकती है। और ये पैगाम इस दफ़ा ताकतवर शख्स के लिए नहीं। आपको पता है भी, अस्मा शिराजी साहिबा ने एक बड़ी अहम बात की, और ज़ाहिर है ये बड़े करीम है इस्टेब्लिशमेंट के भी, कि खान की डिमांड अब ये कि माइनस आर्मी चीफ बात करें। और ये अब आर्मी चीफ से बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, इमरान खान ने भी कहा हम इनसे बात नहीं करना चाहते। और ये कह रही हैं कि ये तो आखिरी हद तक जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। अस्मा शिराजी साहिबा के मुताबिक ये जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ हैं। और ये पैगाम खान का उन लोगों के लिए शायद जो नवंबर में तब्दीली के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जिन्हें इस बात की तशवीश है कि अवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे हायल है। देखिए, पाकिस्तान भारत की जंग के बाद ये तासुर बिल्ट किया गया था कि जो खलीज थी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के जश्न के दौरान ही लोग पीछे हट गए थे। उसकी वजह आपने देखा था, जंग के बाद सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला उस दिन आया जब जंग चल रही थी। इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही थी। जो अली अमीन गंडापुर मिलने गया, उसके साथ क्या हुआ, वहाँ लोगों के साथ क्या, तो लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बैरूनी जारहियत पर अगर हिंदुस्तान का मामला है, उस पर तो हम साथ हैं आपके मुल्क के दिफा के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारा वतन है। लेकिन उसके अलावा हम आपके साथ नहीं। अभी समड़ियाल के इलेक्शन ने इस कफन में आखिरी कील भी ठोक दी। सबसे ज़्यादा गुस्सा आवाम को देखें इमरान खान को कैद करने पर और अपने मैंडेट छीनने पर है। उसके बाद फिर इंसाफ है। खान के ट्विटर पैगाम का आप हिस्सा गौर से देखें तो उसमें इमरान खान ने इसीलिए इलेक्शन की बात की 8 फरवरी की, और उसमें जो तीनों किरदार, काजी फायज़, सरदार सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल के बादशाह, उसका जिक्र भी किया। समड़ियाल के इलेक्शन में खान ने बताया कि वही किया आवाम ने जो 8 फरवरी को किया, और इन्होंने भी वही किया। लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ को क्रश करने वाला मंसूबा, और 9 मई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी CCTV फुटेज 2 साल में सामने नहीं है। अच्छा, ये याद रखें 9 मई का खान क्यों जिक्र करता है बार बार। जिस दिन ये इमरान खान के पास 9 मई की मजम्मत और माफ़ी मंगवाने के लिए जाते हैं, उससे अगले दिन इमरान खान का 9 मई का बयान आता है। जिस दिन आपको ये बयान नज़र आया, आप समझ जाए इमरान खान ने आज क्यों 9 मई का जिक्र किया है। अब इमरान खान ने अदलिया, आइन और जजेस को बड़ा अहम पैगाम पहुँचाया कि आप लोग सरकारी जज हैं। मेरे केस का उस वक्त तक इंतज़ार करते रहे जब तक सरकारी जज नहीं आए। 26वीं तरमीम करके नाजायज़ काजी फायज़ पैदा कर दिए, जो मुल्क में इंसाफ ख़त्म किया, जो 26वीं तरमीम में हुआ। तो अब इन सियासी जमातों से, जो एक दफ़ा मुशर्रफ से NRO ले चुके हैं, एक दफ़ा मुशर्रफ से जनरल ज़िया से ले चुके हैं, इन कठपुतलियों से, जनरल बाजवा से NRO लेने वालों से क्या बातचीत की जाए। और इमरान खान हल्की हल्की थाप पे इनको रोस्ट भी कर रहे थे। खान को पता है कुर्बानी की ईद आ रही है, लोगों की नज़र जानवरों पर है, इसीलिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को आज का ये लेला है, बकरी का जो दुम्बे का जो बच्चा, लैम्ब जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अब जब उसकी रस्सी खींची जाती है तो उसकी ऑक्सीजन कम होती है, आपको पता है, उसका गला घुटता है ना, तो वो चीखें मारता है। फिर ये रस्सी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे इसीलिए लटकाया हुआ इमरान खान ने कहा। और इंसानी हकूक़ का भी जिक्र किया कि जिस तरह मैं तो एक छोटे से कमरे में कैद हूँ,
میرا یہ کیا بگاڑ لیں گے؟ میرے پاس تو زیادہ سے زیادہ ایک ہی چیز آتی ہے، وہ میری کتابیں ہیں۔ وہ ڈیالہ جیل کا تعینات کرنل میری کتابیں چھین لیتا ہے۔ یہ اسی طرح سے اسکول میں آپ دیکھیں نا، جو بدماش بچے ہوتے ہیں، بلی بچے، وہ پڑھے لکھے بچوں سے کتابیں چھین لیتے ہیں تاکہ پڑھ نہ سکیں، وہ آگے فرسٹ نہ آ سکیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور ہندوستان کے معاملے پر خان کا بیان یہی تھا بڑا ہے، مودی زخمی ہے، حملہ کرے گا، معیشت اس کی مضبوط ہے اور ہم معیشت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو نہ کوئی سرمایہ کاری ہے، نہ انصاف ہے، ملک سے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، دہشت گردی ہے، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان حالات میں معیشت کیا ہونی ہے؟ اس لیے لیکن مودی کے حملے پر عمران خان نے اچھا، عمران خان جب ذکر کرتے ہیں، میں پھر اس معاملے کو یقین کریں سیریس لیتا ہوں کہ خان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہیں۔ باقی ان لوگوں کی باتوں پر، اس جنگ شنگ کے حملے پر میں عام طور پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ اب جو بڑی اہم خبر میرے پاس آئی، تحریک انصاف میں کچھ نئے لوگوں کی شمولیت، نام پوچھنے کی میں نے بڑی کوشش کی۔ ایک نام مجھے پتہ چلا گورنر کا، سابق گورنر ہے کوئی۔ اب وہ میرا نہیں خیال کہ اتنے کریڈیبل ہیں، بہرحال یہ انفارمیشن تھی، میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ انتظامی سطح پر اب یہ نام آئیں گے، ان سے کیا کام لیا جائے گا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں، اب اس میں تجسس مجھے بھی آپ کی طرح تھا، لیکن چونکہ انفارمیشن مکمل نہیں ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں اس میں جو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کچھ تبدیلی ہوگی تحریک انصاف کی، مطلب بڑے لیول پر۔ بہرحال کریڈیبل صحافیوں سے ایک اور خبر جو میرے پاس آئی وہ قاضی فائز کے حوالے سے اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے۔ دیکھیں، عام طور پر الیکشن کمشنر کا فیصلہ الیکشن سے تھوڑا سا پہلے کیا جاتا ہے، 3 مہینے 6 مہینے پہلے، جب الیکشن کے معاملات شروع ہوں۔ اب آپ دیکھیں، سہیل وڑائچ کی شہباز شریف سے ایک انٹرویو ہوا، اس نے ایک سوال پوچھا کہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں؟ شہباز شریف کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، وہ تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں۔ سہیل وڑائچ نے کہا آپ کی حکومت کیا ختم ہو سکتی ہے؟ تو شہباز شریف سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا دیکھیں حکومت کی پیشن گوئی میں نہیں کر سکتا، ختم بھی ہو سکتی ہے، مدت بھی پوری کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی اسے خود بھی نہیں پتا، اسے یقین کریں نہیں پتا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم لانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، آئینی عدالتیں بنانے کی، لیکن یہ یاد رکھیں کوشش تو یہ کر رہے کہ جہاں جہاں سے انہیں طاقت کا تھوڑا سا بھی سراغ نظر آئے کہ کمزوری کا، وہاں یہ اسے کچھ نہ کچھ بھر دیتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے 3.5 سال سے زیادہ حکومت جاتی نہیں، یہ ریکارڈ ہے، پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب قاضی فائز کا معاملہ، گڑے مردے اکھاڑ کے قاضی کو قبر سے جو نکالا گیا، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جو ARY جیو کو انٹرویو دیے، یہ بڑے پلانٹڈ قسم کے انٹرویو تھے، ٹائملی انٹرویو تھے، کیونکہ یہ جانتے ہیں قاضی بغض عمران میں بھرا ہوا ہے، بھلے کا جس طرح یہ لے گیا پورا، اور پھر تحریک انصاف دنیا کی 6ٹھی بڑی لارجسٹ پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو انتخابات سے باہر کیا، جو ظلم و ستم کی آپ جانتے ہیں۔ اب قاضی فائز کے اوپر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دن رات بیانات ہیں، سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے، پوسٹیں ہوتی ہیں، قاضی پر ہر وقت لعن طعن ہوتی ہے، سردار سکندر سلطان راجہ ہوں، جنرل باجوہ ہوں، یہ لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اب جو اس کے من پسند کچھ صحافی ملے، ان کے الفاظ ہے کہ قاضی صاحب کی ذہنی حالت نہیں ٹھیک، وہ بڑی سخت تکلیف میں ہے، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ میری دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی اگر میں نہ بولا، خوفزدہ ہے یہ۔ باقی لوگ جو قاضی بول پڑا تو کیا ہوگا، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ اب اس کا بغض اور نفرت جو ہے وہ اس عہدے کی اہلیت سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر لگائیں، 27ویں ترمیم کروائیں، اس عہدے میں کوئی گنجائش نکالیں، یہ کوشش کر سکتے ہیں اس پہ، کیونکہ شہباز شریف نے جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط لکھا، ایک طرف عمر ایوب کو یہ نائل کرنے کے ریفرنس بھیج رہے ہیں، دوسری طرف مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں کہ 3 نام الیکشن کمشنر کے لیے دے دیں، اور اس میں سندھ اور بلوچستان کے بھی جو لوگ، ان کی بھی ملازمت کا وقت تو ویسے ان کا 12 مارچ سے ختم ہو چکا ہے، 45 دن تھے ان کے پاس دوبارہ، آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کے مطابق بھی انہوں نے نہیں کیا، آئین کے آرٹیکل 213(4) کے تحت۔ اب 26ویں ترمیم میں یہ حالانکہ خود لکھ چکے ہیں، اور 4.5 مہینے ہو گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، سردار سکندر سلطان راجہ بھی اس پر براجمان ہے، اور اس کا کردار آپ کو پتہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنام الیکشن اس نے کروایا، تباہ و برباد کیا۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سمڑیال کے الیکشن کے وقت ایک موقع پر یہ لوگ شکست قبول کرنے پر تیار تھے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہہ رہے تھے تسلیم کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، 80,000 ووٹ نکال لیے انہوں نے پھر اس الیکشن پر۔ تو ابھی وہ فخر نشاد گھومن کہہ رہا ہے کہ یہ اگر جتوانے ہروانے کی ساری آخری دم تک کوشش کریں گے تو ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، لیکن یہاں بڑی اہم کریڈیبل انفارمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس الیکشن کو تحریک انصاف کا مان لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک سیٹ ہارنے سے، لیکن یہاں انہیں کہا گیا خاص طور پر سردار سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے کہ، اور قاضی فائز کے حوالے سے بھی جو ظاہر ہے گفت و شنید تو ہوئی ہے کہ اگر یہ مانا تو پھر 8 فروری کا بھی ماننا پڑے گا۔ اب انہیں قاضی فائز پہ بڑا تکیہ ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اس کا انتظار کرتے رہی آئے تو الیکشن ہوگی، الیکشن کا ماحول بننے کا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 3.5 سال سے زیادہ حکومت ہوتی نہیں۔ اب یہ PDM کی اور ان کی حکومت میں لائیں تو وہ 3.5 سال ہی تقریباً پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اب یا تو وزیر اعظم بدلا جائے گا، یا صدر بدلا جائے گا، یا نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے حالات مزید بتاتا ہوں، کیونکہ اس الیکشن پہ الزامات بہت ہیں۔ تحریک انصاف کی جس طرح انہوں نے 9 مئی کے کیسز ڈال کے اگر 40 نشستیں چھین بھی لی
تو انہیں پھر ضمنی انتخابات ایک ایک حلقے کے کروانے پڑیں گے. انہیں لگتا ہے کہ اس طرح پاکستان میں عوام چارج ہونا شروع ہوگی. سمڑیال میں انہوں نے دیکھ لیا, اور ایسے میں اگر عمران خان نے تحریک کا اعلان کر دیا تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور عید کے بعد عمران خان کی تحریک کا اعلان آ سکتا ہے, خان اس پہ لائے عمل آپ کو پتہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بڑی تحریک کا معاملہ ہو تو ہم ایک دم انہیں الیکشن کا منجن ایک گولی دے دیں الیکشن کی. تحریک عمران خان شاید ملتوی کر دیں, لیکن یہ قبل از وقت باتیں ہیں. میرا تجزیہ ہو سکتا غلط بھی ہو. تنظیمی عہدوں پر البتہ پنجاب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, عہدے ہو رہی ہیں. اس میں مجھے دو چیزیں بڑی اچھی لگیں. ایک تو پنجاب میں انہوں نے انفارمیشن سیکرٹری کے عہدوں پر نوجوان لگائے, اور ایک اور جو چیز مجھے پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد نظر آئی, وہ صنم جاوید کو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پنجاب کا عہدہ دیا گیا عالیہ حمزہ کی طرف سے, اور صنم جاوید نے شکریہ ادا کر کے انکار کر دیا. اس کی وجہ ایک تو اس نے کہا میں تو جیل میں ہوں, مجھے آپ ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں رکھنے کا ان کا پلان ہے. ایف آئی اے کا ایک اور کیس ڈالا ہے, ان کے خاوند عتیق کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو یہ عہدہ کسی ایسے شخص کو دیں جو قید میں نہ ہو, اس عہدے سے خان کی رہائی اور تحریک میں کوئی اہم کردار ادا کرے. اب یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے جو عہدوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہر وقت. اب تحریک انصاف دیکھیں, خیبر پختونخوا پر بھروسہ کرتی ہے, وہاں کی حکومت ہے, عہدے ضروری بھی ہیں اس لحاظ سے. اب وہاں ان کی ساری پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہے. عالیہ حمزہ نے جو سمڑیال الیکشن کی دھاندلی کی ویڈیوز اور پیغامات دکھائے وہ کے پی ہاؤس میں دکھائے. اور گنڈا پور کی آج دوسری ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف اور عالمی چیف سے. کل کی ملاقات کا گنڈا پور نے کہا کہ 4 کیمرے ISPR کے وہاں لگے تھے, اور مجھے جرگے میں انہوں نے میری تقریر کاٹ دی, مجھے تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے. اب وہ تقریر کہہ رہا ہے میں دوبارہ کروں. اس تقریر میں کیا تھا وہ سارے معاملات آپ کے سامنے کل میں نے رکھے ہیں. مزمل اسلم کے ساتھ آج پریس کانفرنس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 صوبوں وفاق سے زیادہ, سندھ اور پنجاب کا بجٹ وفاق سے بھی زیادہ اضافہ. کے پی کا انہوں نے کاٹ دیا کہ ظاہر ہے وہاں حکومت عمران خان کی ہے, یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. جس طرح بھی وہ نیازی ایکسپریس آپ کو پتہ ہے کہ اڈوں پر جو کرتے رہے, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ نیازی صاحب کی پولیس والے کس طرح بھتے مانگ رہے ہیں, پنجاب پولیس کس طرح جا کے ٹرمینل گراتی ہے. انہوں نے کھل کر یہ ویڈیو میں بتا دیا, اچھا کیا ہے. اب انہیں اور مزید بھی ایسے شواہد رکھنے چاہیے. اب اس وقت حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں, بلاول اور شہباز شریف کی خاص طور پر انٹرنیشنل سطح پہ اپنی حمایت کی بڑی کوشش ہو رہی ہے, خاص طور پر امریکہ میں. ابھی مجھے کچھ انفارمیشن وہاں پہ سے بھی ملی ہیں کہ وہ ستمبر میں جو بل کے معاملہ تھا 180 آپ کو پتہ ہے, وہ اسے رکوانے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں. لیکن اصل جو کوشش اس وقت یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملنے کی کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو گولیاں دینے کی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ $300 ارب کی اکانومی آپ آئیں کرپٹو کرنسی میں. ٹرمپ کو پیسے دکھا رہے, ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے. اسے کہنا ہے دیکھیں ہم نے پاک بھارت جنگ پر آپ کی بات مانی, اب چونکہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اس کی آپ وجہ دیکھ لیں, ثبوت ہے. SIFC آپ دیکھ لیں, آپ GDP دیکھ لیں پاکستان کی, معیشت دیکھ لیں, آپ دہشت گردی دیکھ لیں, ہندوستان نے جو بلکہ پانی روکا وہ ابھی تک بحال نہیں ہوتے. سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس وقت کوشش صرف اور صرف ایک ہی ہو رہی ہے, وہ بیانیے کی, کہ کسی طرح مقبولیت مل جائے. ابھی ان کے کچھ صحافیوں کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں ڈسکشن کیا ہو رہی تھی کہ عمران خان کو پیٹرن ان چیف کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ نہیں. اب اگر یہ, اور عمران خان نے بڑا سوچ کے ہی آئینی عہدہ نہیں لیا. اگر آئینی ہوتا, قانون اور آئین تو پاکستان میں موجود نہیں, یہ تو آئینی عہدہ اسی وقت ختم کر دیتے. اب اس پروگرام میں لوگ موجود آئین اور قانون کی باتیں کون کر رہے تھے؟ تمغہ بردار غریدہ فاروقی صاحبہ اور وہ بھانجا ان کا نواز شریف صاحب کا نام اس کو بھول گئے, شیر علی, عابد شیر علی. اب جس ملک میں صدر آپ کو پتہ ہے ذہنی حالت اس کی درست نہ ہو, جس ملک میں ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ آئینی نہ ہو, جس ملک میں 90 دن میں انتخابات نہ ہو, آئین کی خلاف ورزی ہو, تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھینیں, سینٹ کے انتخابات نہ کرائیں, سپریم کورٹ کے حکم نہ مانیں, پاکستان میں کوئی ایسا کام جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. وہ خالد خورشید نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی, اس نے کہا تھا آئین پر تو ڈکٹیٹرز نے ہمیشہ پیشاب کیا ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو 3 سالوں میں یہ جو بنی ہوئی حکومت ہے. آئین اور قانون کی تو کیا حالت ہے, انہیں عمران خان کا عہدہ نظر آ گیا, لیکن انہیں باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی جو ان کے سامنے ہو رہی ہیں. اور نون لیگ کے تو لوگ بیٹھے تھے, انہیں خود یاد بھی نہیں رہا کہ نواز شریف بھی پیٹرن ان چیف رہ چکا ہے نون لیگ کا. تو یہ عہدہ انہیں بڑا تنگ کیا کیونکہ عمران خان نے اس میں آپ کو پلس کیا, اور اب ان سے خان -1 مانگ رہا ہے. اب دیکھیں یہ بڑی عمران خان نے اہم بات کی ہے, اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے ضرور. اور بھی اس کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں ہیں, لیکن وہ اب انٹرویو میرا آج سمی الدین بلوچ کے ساتھ ہے, بڑا اہم انٹرویو, وہ انتظار میں ہے, اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.